बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। ख़बर है बहुत ज़बरदस्त किस्म की और अच्छी खबर है, यानी अच्छी नून लीग के लोगों के लिए अच्छी खबर है। और वो ख़बर ये है कि मियाँ नवाज शरीफ की गल गई जे बन फार्मूला कर दिया उन्होंने ओके, और उसके बाद अब इमरान खान का काउंटडाउन होने लगा शुरू। ये वो मामला है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि आज पाकिस्तान में जो कौमी असम्बली की कौमी सलामती कमेटी थी उसका इजलास हुआ, और उस इजलास में ब्रीफिंग दी आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने, साथ DG ISI जो ज़ाहिर है कि आज तक ISI के हैं और 20 तक रहेंगे, वो सरबरा वो भी मौजूद थे, और भी सिक्योरिटी इदारों के जो सरबराहान थे वो वहाँ पर मौजूद थे। उसमें बिलावल साहब ने भी शिरकत की, और लोग ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब भी थे, दूसरे लोग भी थे, 70-80 के करीब पार्लियामेंटेरियंस थे। लेकिन जो बात अभी तक मुझे पता चली है, और ये 7 बजे का टाइम है जिसको मैं वीलॉग कर रहा हूँ, वो बात ये है कि जो TLP है उसकी पर जो बैन था वो ख़त्म करने के हवाले से जो बात सामने आई उस पर इतराज़ एक किस्म का खालिद मकबूल सिद्दीकी जो MQM पाकिस्तान के कन्वीनर हैं उन्होंने ये इतराज़ उठा दिया, और उन्होंने कहा कि जनाब साडा की कसूर सी बहू जी, मतलब है कि साड़ी पार्टी से बैन की थी, और उन्होंने कहा कि अगर TLP बहाल हो सकती है तो हमारा क्या कसूर है। और पुलिस वालों को शहीद करने से ताली बजाने की दहशतगर्दी बड़ी नहीं, ठीक है। मतलब उनका ये कहना था कि जनाब असी तालियां बजाने से ना पीछे बैठ के अल्ताफ भाई ज़ाहिर है खिताब कर रहे तालियां बजा रहे थे। उन्होंने कहा इन्होंने तो पुलिस वाले सीधे दिन दिहाड़े मारे, चिट्टे दिन इन्होंने पुलिस वाले मारे, तो हमें आपने अभी तक फारग किया हुआ है और इनको आपने जनाब कालादम बहाल कर दिया। बहाल उसके बाद ये जो है वो बात जो है इसके आगे फिर जवाब क्या आया, वो जवाब ज़ाहिर है ऐसा नहीं था कि जिसको जाके खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बाहर मीडिया से शेयर करते, तो जवाब उनको यही था कि भाई चुप करके बैठ, रोलाना पा, यानी एक तरीके से ये कहने कि इस तरह का जवाब था। मैंने पहले आपसे ये अर्ज़ किया था पहले वीलॉग में कि डाडे का सत्ता मियां दा सौ, यानी मैंने ये पंजाबी की एग्जांपल नहीं दी थी, मगर मैं आपको अब बता रहा हूँ, ये कहावत है पंजाबी की कि डाडे का सत्ता मियां सौ। वैसे एक 100 के अंदर 20 जो होते हैं ना, यानी 5 दफ़ा अगर 20 गिने तो 100 पूरा हो जाता है, ठीक है। और 20-20 का एक सेट हो तो 5 हो तो 100 की गिनती पूरी हो जाती है। तो जो जोरावर होता है, डाडे का मतलब जो जोरावर होता है, जो ताकतवर होता है, जिसे डंडा जान होती, जो जिसके मसल्स में ताकत होती है, वो कहता है कि नहीं मेरा 100 तो पूरा होता है जब उसने लेने हो, तो वो कहता है मेरा 100 तो पूरा होता है 120 के नाल, यानी 7 दफ़ा आप 20-20 के करेंगे, नोट देंगे तो फिर मेरा 100 पूरा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो ये तरीक़ेकार पाकिस्तान में अब बाकायदा मुस्तनद हो चुका है। मैं अब ये TLP वाले मुआहदे और उनकी बहाली के बाद मैं बता रहा हूँ, अभी हम हर आम आदमी जो है उसके जहन में ये बात बैठेगी कि अगर आपने इस सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करना है, अगर आपने इस सोसाइटी के अंदर अपने आप को आगे लेके चलना है, तो फिर आपके पास एक जत्था होना चाहिए, और वो जत्थे के ज़रिए फिर आप अथॉरिटीज़ को मजबूर कर सकते हैं कि जनाब है देखो फिर साढ़े 5-10 हज़ार बंदा है फिर देखी जाएगी फिर। तो इस तरह का जत्थे जो है ना वो आपके पास होने ज़रूरी हैं। ये एक बड़ा गलत मैसेज आम आदमी के में गया, और शौरी तौर पे भी गया और लाशौरी तौर पे भी। जो आम आदमी ना साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, जो बेचारा रेडी लगा के खड़ा, उसने भी ये उसके लाशौर में ये भी चीज़ बैठनी शुरू हो गई है कि भाई ने इत्थे फिर ताकत के नाल चीज़ें चल सकती हैं, इज्जत ता ही बचनी ये ताकतवर हो। तो फिर इसी तरह के पहले भी फैसले होते रहे हैं। मैं ये कोई नया फैसला नहीं हुआ, माजी में भी इसी तरह के फैसले होते रहे हैं, और जिसके नतीजे में फिर हुआ ये कि हर आदमी जो है वो अपनी थां से थानेदार बड़े यहाँ पे। एनीवेज पाकिस्तान की सोसाइटी के साथ ये अलमिया है, और ये ज़ाहिर है हुक्मरानों ने किया, और ये सानहा है, बाकायदा तौर पर ये चल रहा है। अब मैं आता हूँ असल खबर की तरफ। असल खबर ये है कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो है ना वो मान गए हैं उस फार्मूले के ऊपर जो फार्मूला उनको दिया जा रहा था ज़राए के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, या करता धरता जो हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि मियाँ साहब जान दो, मेहरबानी करो, छोड़ो, तुसी किसी जिद च पै गए हो। वो बात क्या थी? बात ये थी कि जनाब जो है ना मियाँ साहब वो कहते थे कि भाई ने जिन्होंने किया है ना मेरे नाल सारा कुछ, यानी 2016-17 से जब से ये हुए थे अपना नाहल करवाया गया था, सज़ा दी गई, नाहल करवाया गया, जो सारा कुछ किया गया,
وہ سارے سے لے کے اور جو اب تک آپ نے عمران خان کو لانے اور یہاں تک پہنچانے میں جس کا رول ہے اور سب نو سامنے لے کے آؤ اور ان کا اقرار کریں کہ جناب ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، قوم سے معافی مانگیں، اس کے بعد میں اگلی بات کروں گا، ورنہ میں نے بات کوئی نہیں کرنی، جاؤ آپ پہ چلا لو، ملک چل رہے تھے۔ یہ ان کا خیال تھا اور اسی پر وہ اڑے رہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال میں جو ہے یہ بات کی تھی میں نے، میرا خیال ہے کوئی دسمبر میں، کہ دسمبر جنوری میں شاید، کہ اگر میاں صاحب وہ نام نہ لیتے جو کہ انہوں نے لیے گوجرانوالہ کے اندر، آپ کو یاد ہوگا 2 نام لیے تھے، جنرل فیاض کا اور جنرل باجوہ کا، تو وہ اگر وہ نام نہ لیتے تو پھر حالات بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہو گئے ہوتے، کیونکہ تب سے ہی چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن میاں صاحب ایک اکھڑ ضدی آدمی، چلے اکھڑ کا لفظ بری بات ہے کیونکہ بڑے لیڈر ہیں تو اس طرح کی بات ان کے بارے میں نہیں کی جا سکتی، کرنی نہیں چاہیے، تو وہ ایک ضدی آدمی، تو وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے کہ نہیں بھائی جو مرضی ہو جائے، آپ نے جو کیا ملک کے ساتھ اس پر آپ کو باقاعدہ طور پہ قوم سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اب کچھ دوست ممالک کے اہم ترین جو عہدیدار ہیں وہ درمیان میں پڑے ہیں، تو انہوں نے میاں صاحب نے سمجھایا ہے کہ میاں صاحب جان دیو، کوئی ایسی گل نہیں، اب آپ جو ہیں مطلب چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، آپ کا ملک بہت برے حالات میں ہے اور لیڈر آدمی ہیں آپ، یار آپ کو 3 دفعہ اس ملک نے وزیر اعظم بنایا ہے تو اب آپ لوگوں کا خیال کریں۔ اس پر میاں صاحب پھر اب راضی ہو گئے ہیں، لیکن میاں صاحب نے یہ بھی کہا ہے ذرائع کے مطابق، اور جو چیزیں طے ہوئی ہیں میں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر آگے بتاؤں گا کہ یہ آخر اسٹیبلشمنٹ یا جو کرتا دھرتا ہے وہ میاں دے درتے جان سے مجبور کیوں ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو نے پھر جو ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بھائی جان پھر میں 4تھی دفعہ وزیر اعظم بڑھا گا، میری نااہلی ختم کروائیں، یعنی نااہلی میری ختم ہو، میرا جو سزائیں سوئے دی ہوئی ہیں وہ ختم ہو، میری بیٹی کی سزائیں ختم ہو، میرے جتنے ورکرز شہباز شریف یہ وہ سب جو آپ نے میرے چکر میں بندے بیچارے ٹنگے، ان سب کے ساتھ وہ ساری چیزیں ریورس ہوں گی، اور اس کے بعد پھر میں آؤں گا اور الیکشن ہوگا فیئر اینڈ فری، اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے کے بعد جڑا جیتے گا وہ پھر وزیر اعظم بڑھے گا، آپ اس میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ اس بات پر وہ کر گئے ہیں ایگری، اور میاں صاحب کو اس بات کا یقین ہے کہ جناب میں پھر یہ فیئر الیکشن ہوئے گا تو میں جیت جاؤں گا اور میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ جیت جاؤں گا۔ حالات ویسے کچھ اسی طرح کے ہیں، اس میں کوئی میاں صاحب کے جو یقین ہے یہ اتنا کوئی زیادہ غلط نہیں ہے۔ فی الحال اگر ہم دیکھیں تو جو حالات پی ٹی آئی کے بنے پڑے ہیں، اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے پنجاب میں فی الحال کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہی، یہ NA 133 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کافی ہوپفل ہے، لیکن کیا رزلٹ آئے گا وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الحال جو ہے ہمیں پنجاب کے اندر نون ہی نون نظر آتی ہے، اور تحریک انصاف دا تے کچھ بھی نہیں رہا۔ پیپلز پارٹی پہلے بیچاری بیڑیاں رڑ گئی ہوندیاں، اب تحریک انصاف کی حالت یہ ہے، میں آپ سے قسماً یہ بات کہہ سکتا ہوں، ویسے قسم کھانی نہیں چاہیے لیکن میرے تو یقین کر لو یار، میں جھوٹ نہیں بولتا، یعنی حالت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہ منتخب باقاعدہ کونسلر ہوئے تھے نا، یہ 2000 یہ جو ابھی بلدیاتی ادارے بحال ہوئے ہیں لاہور شہر کے اندر، انہوں نے کہا بھائی نا تسی چھڈو، اسی پیپلز پارٹی کو ووٹ پا دیں گے، اسی تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں لینا، ہم آپ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلیں گے۔ کوئی کہتا ہے ہم نون کے ساتھ چلیں گے، کوئی نے کہا اسی طریقے لبیک نہ ٹر پائیں گے، اسی طریقے انصاف نہ نہیں ٹرنا۔ یہ حالت جو ہے ان لوگوں کی ہوئی ہے، اور وہ بیچارے منہ لکاندے پھردے لوگوں کو کہ بھائی نا اسی سانو معافی دے دیو، سانو نہیں سی پتہ ایہو جہا نکلے گا۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے برے حال ہوئے ہیں لوگوں کے، کہ اب وہ ان کے ساتھ اپنی ایسوسیشن جو تھی ماضی کی اس پہ شرمندہ پھر رہے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں۔ اور پہلے ہوتا تھا نا، آپ کو شہر کے اندر چلتی سڑک کے اوپر گاڑیوں پہ نظر آتا تھا پی ٹی آئی کہ وہ بیک سکرین کے اوپر لگا ہوتا تھا، ایک فلیکس سی لگی ہوتی تھی جنہیں جھنڈا لایا ہوتا سی پی ٹی آئی کا۔ ہوں کوئی نہیں نظر آتا، شہر سے الیکشن چل رہا پیا، یعنی لاہور کے اندر ایک NA 133 میں الیکشن ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی آپ کو ان کا جھنڈا لگا کے موٹر سائیکل پہ پھرتا دکھائی نہیں دے گا، گاڑی میں پھرتا دکھائی نہیں دے گا، وہ کل ہی جمشید اقبال چیمہ لگا پھر رہا ہے، یا وہ بیگم جڑی ہے، اور وہ لوگوں کو یہ چکر دے رہے ہیں کہ جناب ساڑھے کاغذ جو ہے وہ بحال ہو جائیں گے اور ہمارا مسئلہ کوئی نہیں، ہم الیکشن لڑیں گے، مگر امید ایسی نہیں ہے کہ ان کے کاغذات بحال ہو سکیں گے۔ بٹ اینی ویز، سو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت نون ہی نون ہے پنجاب کے اندر، باقی ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، KP میں پیپلز پارٹی، ANP، مولانا صاحب اور نون لیگ، یہ سارے مل ملا کے ہیں۔ کل شاید جلسہ ہوا ہے
KPK کے وزیر اعلیٰ نے کیا ہے شہر ایک سڑک کے اوپر گلی سی تنگ سی گلی کے اوپر اودے بھی کو اگے 100-150 بندہ بیٹھا ہے, پیچھے ساری کرسیاں ویلیاں, لوگ جڑے تو چلے گئے, یعنی بیٹھے نہیں ہوئے لوگ. تو یہ حالت ان کی اس شہر میں ہوئی ہے جہاں سے وہ دوسری دفعہ اقتدار میں ہیں اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ اقتدار میں. خیر اچھا, اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ وہ آخر ان کو اتنا مسئلہ کیا ہے, میاں نواز شریف کے علاوہ انہیں کیوں نہیں کوئی نظر آ رہا. تو سچی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کے علاوہ واقعی فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جس حالات پہ جس نہج پہ پاکستان کو لے گیا ہے عمران خان, مہنگائی, بے روزگاری, معاشی بدحالی کی طرف پاکستان بڑی تیزی سے بڑھا ہے, اس بدحالی سے نکالنے کے لیے میاں نواز شریف جیسے کریکٹر کی اس لیے ضرورت ہے کہ ان کے قطر کے ساتھ تعلقات, ان کے چین کے ساتھ تعلقات, ان کے برطانیہ کے ساتھ تعلقات, ان کے UAE کے ساتھ تعلقات, ان کے سعودیہ کے ساتھ تعلقات, یہ سارے تعلقات استعمال کر کے تو پاکستان کو ریلیف اگر کوئی اس وقت شخصیت دے سکتی ہے, پلس ان کے ظاہر پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہیں, میاں منشا ہو گیا, سیگل ہو گئے, جو دوسرے امیر ترین لوگ ہیں, ان سب کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں بڑے اچھے, اور وہ ٹرسٹ کرتے ہیں میاں نواز شریف کے اوپر. ایس پائی تے کوئی نہیں ٹرسٹ کرتا, یہ جو عمران خان ہے نا اس پہ اب کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. وہ پہلے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جنہیں کر کے بیچاری وہ بھی میرا حال پچھتا رہی ہوئے گی جو یہ صاحب ہیں, بٹ اینی ویز وہ اس لیے جو ہے نا وہ اب اسٹیبلشمنٹ یا کرتا دھرتا ذرائع کے مطابق وہ میاں صاحب کی طرف گئے ہیں اور چیزوں کو بہتر کرنے کی انہوں نے کہا جی کہ آپ آئیں اور چیزوں کو بہتر کریں. میاں نے کہا یار میں آواں گا لیکن اور میں الیکشن ہوگا, بس سدھی جی گل ہے, چیزیں ریورس کریں, الیکشن کروائیں فیئر اینڈ فری, جو جیتے میں جیتا, زرداری جیتے, مولانا جیتے, جیڑا بھی جیتے اس کو اقتدار دے اور چیزوں کو چلنے دے آگے, تاکہ ملک کے حالات ہم کو بہتر کر سکیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, اگر آپ نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے پائن, پھر تسی اپنے گھر خوش, میں اپنے گھر خوش, اسی کوئی نہیں پھر تہاڈے نال رلنا. یہ بات جو ہے وہ مجھے بتائی گئی ذرائع کی جانب سے, اور یہ ذرائع جو ہیں یہ دونوں طرف کے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یعنی سجے پاسے دا بھی تے کھبے پاسے دا بھی, ٹھیک ہے, دونوں سائڈ کے ذرائع ہیں جنہوں نے یہ بات مجھے بتائی ہے. اور چیزیں آپس میں جب ٹیلی کرتے ہیں تو جوڑی چیزیں پوائنٹ مل جاتے ہیں نا جہاں پر جا کے, تو وہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بات اس حد تک درست ہے. تو لوگ اور بھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن میں وہی بات آپ کو بتاؤں گا جتنا کہ میرے علم میں آئی ہے اور جس پر میں ٹرسٹ کر سکتا ہوں. تو اب یہ معاملہ کہاں ہوگا, اب اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ میاں صاحب پھر واپس کب آ رہے ہیں. تو میاں صاحب کے واپس آنے کا دسمبر کے اینڈ اور جنوری کے درمیان, دسمبر جنوری میں میاں صاحب جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 20 نومبر جو ہے نا, 20 نومبر تب چارج لیا جائے گا نئے ISI چیف کی طرف سے. یہ جو ISI چیف ہے یہ ظاہر کور کمانڈر پشاور تعینات ہوئے ہیں, یہ وہاں چلے جائیں گے. اس کے بعد پھر چیزیں چینج ہونی شروع ہوں گی. اب میاں نواز شریف ظاہر شکل وہ پولا لگتا ہے, پولا ہے کوئی نہیں, یعنی جو بندہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو وہ پولا تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو مطلب ظاہر ہے اس نے دنیا دیکھی ہے اور سارے ملک کو چکر دے کے وزیر اعظم بنے. 3 باری چکر دینے کے بعد میں ویسے ہی کرو, میرا مطلب ہے کہ ووٹ لے کے بنے نا وزیر اعظم. تو میرا مطلب ہے کہ وہ صاحب جو ہیں وہ اب انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ مطلب میں ان باتوں کے اوپر مان گیا ہوں, لیکن نظر رکھنی گہری, کیونکہ یہ ہمیں کوئی چکر چکر نہ دے جائیں. یہ نہ ہو کہ میں آؤں تو اس کے بعد چیزیں اور ہو جائیں. پہلے ہمیں ایسے چیزیں نظر آنی چاہیے, حالات بدلتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے, ہمیں ایسے اشارے ملنے چاہیے جس سے پتہ چل رہا ہو کہ ہاں جو بات کی گئی ہے یہ اس پر قائم رہیں گے. اس کے بعد پھر میں اگلی اسٹریٹجی آپ کو بتاؤں گا. اسی طرح کی یقین دہانیوں کے بعد اور اس طرح کی چیزوں کے ڈیولپمنٹ کے بعد یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ اسلام آباد میں موجود ہیں, اور شہباز شریف کی موجودگی کی وجہ سے ہی کسی کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی ہیں. ویسے شہباز شریف کی وجہ سے نہیں ہوئی, دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی ہیں. یہ ساری انفارمیشن یہ گور باٹر پتہ تھے, انہوں نے نہیں پتہ ہوگا جن کو کئی ذرائع نے, ٹھیک ہے, یعنی عمران خان کی بات کرو تو چیزیں اس طرح بھی چل رہی ہیں. اور پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے,
لہٰذا اس بات پر اگر کوئی بندہ سمجھے کہ جو میں کہتا ہوں فائنل ہے تو ایسا نہیں ہوتا. سیاست کبھی فائنل چیز نہیں ہوتی. سیاست جو ہوتی ہے وہ مسلسل ایک عمل کا نام ہے. جس طرح زندگی مسلسل چلتی ہے سیاست بھی مسلسل چلتی ہے، بلکہ سیاست تو ان لیڈروں کے مرنے کے بعد بھی چل رہی ہوتی ہے ان کے نام کے بعد. بھٹو کو دیکھ لیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نام پہ سیاست ہو رہی، بینظیر کے نام پہ ہو رہی ہے. اسی طرح جو ان کے مخالفین تھے ان کے نام پر بھی سیاست ہوتی چلی جا رہی ہے. تو سیاست ایک مستقل عمل کا نام ہے، اس میں کوئی بھی اونچ نیچ ہو سکتی. مگر اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور جو میرے پاس خبر تھی وہ میں نے آپ کا شیئر کر لی ہے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اسے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، لیکن ڈیسینسی کے ساتھ لکھیں. یار کچھ لوگ ہیں، میں نام ان کے نہیں لینا چاہتا، وہ اپنی نفرت اور محبت میں بہت آگے نکل کے کمنٹ کرتے ہیں جو اچھی بات نہیں. پھر مجبوراً مجھے ان کے کمنٹس جو ہیں ریموو کرنے پڑتے ہیں. یار ایسے نہ کریں. سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ رکھیں لیکن الفاظ جو ہیں نا وہ مناسب استعمال کریں. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.